मुफ्ती हमजा नुमानी के बयानात के लिए दी कमील चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद व अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़िल मुअतकिफ़ि हुवा याकिफ़ु ज़ुनूब व युजरा लहू मिनल हसनात कआमिल हसनाति कुल्लिहा। रवाहु इब्न माजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे में दुआ के ताल्लुक़ से फ़ज़ाइल और कुछ आदाब अर्ज़ किए गए। अल्लाह हम सबको दुआ वाला बनाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे एक सहव हो गया कि मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में 40 साल रहे। रवा रवी में मेरी ज़बान से निकल गया, मुझे इसका एहसास भी नहीं। ऐसे ही कहा था। तो अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। यहाँ से निकलते ही फ़ौरन साथियों ने पूछा कि हमने तो ऐसा नहीं सुना कि 40 साल रहे, 40 दिन का सुना है। तो उनके टोकने की बरकत से मुझे इसकी मज़ीद तहक़ीक़ की और जांच पड़ताल की तौफ़ीक़ मिली। इस सिलसिले में सही बात तो यकीनी नहीं कही जा सकती, चूँकि ये क़ुरान और हदीस का मसला नहीं है बल्कि तारीख़ का मसला है। और सहाबा की तरफ से इस सिलसिले में अलग अलग अक़वाल मिलते हैं। जिसको उमूमन तफ़सीर की किताबों में नक़ल किया गया है वो ये है कि हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन रहे। 40 दिन की भी बात मिलती है। ये मैंने जो 3 दिन वाली बात अर्ज़ की, ये हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो रईसुल मुफ़स्सिरीन कहलाते हैं, उनकी तरफ से कही गई है। तो ये एक सहव है। और साथियों की तरफ से, आप हजरात की तरफ से बड़ी ये भी बात आई कि भाई बहुत सारे गोशे मौजू के एतबार से खुश्क हैं और मुकम्मल नहीं हो सके। तो बड़ा महदूद वक्त हमारे पास है और थोड़ा मुझे भी आप माफ़ करें, मुझे भी असर तक अपनी गाड़ी चलाना होती है, मगरिब तक। तो अगर 1 घंटा बयान रहेगा तो फिर मुझे ज़ोहर के बाद, जुमे के बाद ही इफ्तार की कोई कोशिश लगानी पड़ेगी। अल्लाह हिम्मत, तौफीक और सेहत अता फरमाए। और एक दफ़ा इसी मस्जिद में मेरा ख़्याल है सूरह फातिहा जब शुरू हुआ था, उसकी तफसील दरस में जब आई थी, तो मैंने दुआ के ताल्लुक़ से हर गोशे पर बात किया था। जैसा मेरा उसलूब है और जो तरतीब रहती है उसके मुताबिक मेरा ख़्याल है 4-5 हफ़्ते गुज़िश्ता 3-4 साल पहले इस पर चले थे। तो अगर आपको वो कहीं मिलता है मेरा वो दर्स, तो आप उसको सुनिए। तमाम फ़ज़ाइल, मसाइल, कोताहियाँ, कमियाँ उसमें बयान की गई थी। दुआ एक बड़ा अजीम अमल है और न सिर्फ अमल है बल्कि ईमान वाले की ईमानी ज़रूरत है। जैसे बदन की ज़रूरत है खाना पीना और राहत का सामान इस्तेमाल में लाना, ऐसे ईमान की कुछ ज़रूरियात हैं। उनमें से एक दुआ है। हमारा बहुत बड़ा मसला ये है कि हम अल्लाह से मांगने से तकरीबन बड़ी हद तक कहिए गाफिल और कोता हैं। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। बहुत अजीम शान अमल है, बहुत अजीम शान अमल है और इससे ईमान में बड़ा इजाफ़ा होता है। कुछ आमाल ऐसे हैं जो बराह रास्त ईमान पर इफ़ेक्टेड होते हैं
ان میں سے ایک دعا ہے۔ حالانکہ آدمی کے مقدر میں اللہ نے ایک چیز لکھی ہوتی ہے، لیکن بندہ اس کو مانگ رہا ہوتا ہے، پھر وہ ملتی ہے تو جو خوشی ملتی ہے اور اللہ سے ہونے کا جو یقین پیدا ہوتا ہے، اس کا میں آپ کو الفاظ میں شمار نہیں کروا سکتا۔ اور بہت بڑی نعمت ہے دعا۔ میں نے گزشتہ ہفتے آداب بھی عرض کیے تھے کہ دعا کے کیا آداب ہیں۔ اور اچھا، ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دعا میں کیا مانگنا ہے، کیا الفاظ رکھنے ہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں تو ان کے الفاظ صحیح نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ دل کی نیتوں کو جانتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کسی چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے، تو اس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کی ذات کا ادب اور اس کا اہتمام ایمانی تقاضا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک روایت میں عام طور سے نقل کرتا ہوں، حالانکہ عموماً اس کو ضعیف یا بے اصل بھی کہا گیا ہے، لیکن روایت بڑی دلچسپ ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ کیا دعا فرما رہے تھے؟ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ دعا میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں کہ حالانکہ اللہ دلوں کی نیت کو سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دعا فرما رہے تھے، ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ دعا صحیح نہیں ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ کیسے؟ آپ نے فرمایا آدمی کی محتاجگی اسی وقت ختم ہوتی ہے جب آدمی مر چکا ہوتا ہے انسانوں سے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ ہم کو نیکوں کے قریب کر دے اور شریر لوگوں سے بچا، یہ دعا ہو۔ اور الفاظ کیا سلیکٹ کرنے، ہم دیکھو نا کسی بڑے آدمی کے پاس جب جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں کہ یار کیا بولنا ہوتا ہے کہ نہیں ہے صاحب؟ آپ بھی تو، میں تو ایک عام آدمی ہوں اور ان سب چیزوں سے بڑا دور ہوں، آپ تو ماشاءاللہ سارے کہاں تک کس کی پہنچ ہے، اللہ اکبر۔ کوئی ایم ایل اے صاحب سے جڑا ہوا ہے، کوئی ایم پی صاحب سے جڑا ہوا ہے، تو جب جاتے ہیں تو سوچ کر جاتے ہیں نا کہ یہ ان سے کہنا ہے، یہاں سے بات شروع کرنی ہے اور یہاں بات ختم کرنی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، جو اللہ کے نبی نے امت کے لیے مانگا ہے، وہ ہر ایمان والے کو یاد ہونا چاہیے، بہت بہتر ہے۔ کچھ دعائیں بڑی جامع ہیں، جیسے اللہم انا نسألک منہ ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ایک ہے۔ اور اللہم انا نسألک من الخیر کل عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ و ما لم نعلم، یہ دعا۔ تو محدثین نے حدیث کی کتابوں میں دعا کے الفاظ کے باقاعدہ چیپٹر بانے، تو الفاظ بہت محتاط اور بہت با ادب اور بہت سلیقہ مند ہونا چاہیے۔ اللہ کی نوازشات آدمی پر بڑی جلد متوجہ ہوتی ہے۔ خیر، پھر دوسرا وہ موضوع اب ختم کرتے ہیں۔ آج میں یہاں بیٹھا ہوں آخری عشرے کا جو رمضان کا خاص عمل ہے اس کے تعلق سے کچھ گزارشات عرض کرنے کے لیے۔ آج میرا خیال ہے اعتکاف کا دن شروع ہو جائے گا، تو کون کون حضرات اعتکاف میں تشریف لا رہے ہیں؟ ابھی شاید اس مجلس میں ہے نہیں، ہے نا؟ یہاں تو 3-4 ہی حضرات بیٹھے ہیں۔ تو اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، 15-20 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ اعتکاف کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، ہر سال یہ بات چلتی ہے، روٹین کی گفتگو ہے۔ شریعت نے اعتکاف کو کیا مقام دیا ہے اور اللہ رب العزت اعتکاف کرنے والوں پر کن انعامات کا اعلان فرما رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آج اس کا جائزہ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے، کتنے دن کا؟ ایک دن،
تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں، خندق جانتے ہیں؟ ارے بولیے بھائی، سب سو رہے ہیں ماشاءاللہ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، سب کا ہی نیند کا ٹائم ہے۔ خندق جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے۔ پہلے جنگوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہتھیار کم ہوتے تو وہ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے اپنی بستی کے چاروں طرف یا کسی ایک سائیڈ میں خندق کھدوا دیتا تھا۔ خندق یہ ہوتی تھی جیسے 20 ہاتھ، 40 ہاتھ، 50 ہاتھ کا ایک گڈھا کھدوا دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی نے بھی کیا، ایک غزوہ خندق کے نام سے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اور وہ گڈھا اس وجہ سے کھدواتے تھے تاکہ مخالف کی فوج اگر حملہ کرنا چاہے تو گڈھے میں گر جائے اور ہم پھر اوپر سے ان پر وار کریں اور اس طرح وہ پسپا ہو جائیں۔ اتنی بڑی خندق، وہ ایک طرح کا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک جنگی پالیسی تھی، اب تو شاید نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنوا دیتے ہیں۔ کتنی خندق؟ پھر فرمایا ایک خندق اتنی بڑی ہوتی ہے جیسے تمہارا آسمان اور زمین کا فاصلہ۔ اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، ہر چیز کا اندازہ لگایا جا چکا ہے۔ مجھے ابھی اس ہفتے اس شب برات میں، اس میں ہوں گے بھی شاید کوئی ساتھی، اس شب برات میں میں نے ایک حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ شب برات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ ایک بکری کے بال گننا مشکل ہے، بکری تو دور کی بات ہے، انسان کے سر کے بال گننا مشکل۔ تو بنو کلب مکے کا ایک قبیلہ تھا، عرب کا ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، تو اتنی ساری بکریوں کے بال گننا کتنا مشکل۔ تو میں یہ بیان کر کے اٹھا، ایک ساتھی مجھے راستے میں ملے، کہنے لگے ابھی مولانا ایک ایسا آلہ آیا ہے کہ اس کو ٹچ کرو نا، وہ سارے بالوں کو فوراً 10-15 سیکنڈ میں سرچ کر کے بتاتا ہے کہ اس کے بدن پر اتنے بال ہیں۔ سبحان۔ تو ہر چیز کو ناپنے کا ایک پیمانہ آ گیا ہے، ایک پیمانہ آ گیا ہے، لیکن زمین اور آسمان کے بیچ کتنا خلا ہے، اسپیس کتنا ہے، اس کا ابھی تک صحیح اندازہ کنفرم تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمان ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری نگاہوں کی انتہا ہے، یہاں ہماری نگاہ جا کر ٹھہر جاتی ہے، دیکھنا بند کر دیتی ہے تو یہ نیلا نیلا نظر آتا ہے۔ سائنس میں ایک نظریہ یہ بھی ہے، آپ سارے ماشاءاللہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں، یہ ہوائی جہاز یہ سب کویت دبئی والے سب یہی تو اڑا رہے ہیں بھائی۔ ہاں جی، میں تو ایک چھوٹا سا قرآن حدیث کا طالب علم ہوں، اللہ اسی پر جمائے رکھے۔ تو اس زمانے میں حالانکہ ہر چیز کو کاؤنٹ کرنے کا، اندازہ لگانے کا اعلیٰ ایجاد ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک آسمان کی لمبائی کا اور آسمان کے اس خلا کا پکا کنفرم اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن کے اعتکاف پر یہ اجر ہے کہ 3 خندقیں آدمی اور جہنم کے درمیان اللہ بناتے ہیں۔ ایک خندق اتنی بڑی ہے جتنے زمین آسمان، ایک فضیلت۔ ہاں، دوسری فضیلت، رمضان میں عام طور سے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے اس نے ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیا۔ تو کون کون تیار ہے پھر؟ ہاں جی، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ لیکن یہ مسجد میں کافی لوگ بیٹھتے ہیں، ہر سال 20 کے قریب رہتے ہی ہیں۔ گزشتہ 2 سال تالہ بندی میں بھی بڑی مقدار تھی، اور میرا خیال ہے مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو شاید عذر بھی کیا تھا کہ بھائی اتنے لوگوں کو اگر اعتکاف میں بٹھائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، تو کچھ ہی لوگوں کو اجازت دی گئی تھی۔ اس مسجد میں اللہ کا فضل ہے، لیکن پھر بھی ایمان والوں کے شوق میں مزید اضافہ ہونا چاہیے۔
20 تو بیٹھتے ہی ہیں، ہر سال اگر 20 ہی بیٹھ رہے ہیں تو یہ کمال نہیں ہے، اگلے سال وہ 21 ہونا چاہیے اور پھر 25 ہونا چاہیے۔ اللہ ایسی برکت عطا فرمائے۔ تیسری فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مسجد کے پلر بن چکے ہیں، یہ ستون ہے پلر، کچھ لوگ ہیں جو مسجد کے پلر بن چکے ہیں، ان کی یہ فضیلت ہے کہ جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کے واسطے آتے ہیں، اور اگر وہ کسی کام سے ایک آدھ نماز مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ پاتے تو فرشتے ان کا چرچا کرتے ہیں، ارے آج وہ نہیں نظر آیا، ارے آج وہ نہیں نظر آیا، کہیں فوت تو نہیں ہو گیا، کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی پریشانی تو لاحق نہیں ہو گئی۔ ان غابوا یفقدوہم وان مریضوا عادوہم۔ اب یہ جو حدیث ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا سب سے پہلا اور بہترین مصداق اعتکاف کرنے والا ہے۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ فضیلت۔ اچھا جی، اعتکاف کے ذریعے کیا چاہا جا رہا ہے؟ کیوں اعتکاف کروایا جاتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جیسے روزے کا ایک مقصد ہے کہ افطار میں زیادہ سے زیادہ کھایا جائے اور ظہر تک جو ہے تو زیادہ سے زیادہ آرام کیا جائے، یہی مقصد ہے نا؟ ہاں کویت والوں، یہ مقصد ہے جی۔ روزے کا مقصد ہے کہ بندہ اپنے اندر تقوی والی صفت پیدا کرے، روزے کا مقصد قرآن کے مطابق، اور بھی بہت سارے ایک موٹا ابھی یاد ہے وہ بتا دوں۔ اعتکاف کا کیا مقصد ہے؟ کیوں اللہ 10 دنوں تک یہاں ایک جماعت کو یا کم سے کم ایک آدمی کو بٹھانا چاہتے ہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ ہے کہ ہر بستی میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر محلے میں کم سے کم ایک آدمی ایسا ہو جو شب قدر کو پالے۔ کیا کرے؟ شب قدر کو پالے۔ اب جی کتنی بڑی بات ہے کہ مثال کے طور پر 1000 لوگوں کی بستی ہے، 500 لوگوں کی بستی ہے، لیکن کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پوری کی پوری بستی میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جس نے شب قدر کو نہ پایا ہو، تو یہ تو بہت بڑی محرومی ہے نا، بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ تو اللہ نے نا اپنے حبیب کے ذریعے یہ سنت جاری فرما دی کہ یہ کام کرو کہ اخیر کے 10 دن کا کچھ لوگوں سے اعتکاف کروا دو، یہ چاہے نہ چاہے مسجد میں آ کے پڑھ جائیں گے، ابھی یہاں چاہے سوئیں یا عبادت کریں، ہر حال میں ان کا نام بستی والوں میں شامل ہو جائے گا کہ بھئی گرین پارک سے اور سانتا کروز کے اس علاقے سے اتنے لوگوں نے شب قدر پائی ہے۔ بڑی بات ہے۔ تو اعتکاف کا ایک مقصد کیا ہے؟ شب قدر پالو۔ دوسرا مقصد دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ سونے کے تودے، تودا جانتے ہیں آپ، ڈھیر، انبار، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ایسے کون لوگ ہیں، ہم بھی ان سے وصول کرنے نکل جائیں۔ ہاں جی، ایسے کون لوگ ہیں جو روزانہ کئی انبار سونے کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ سونا مطلب وہ سونا نہیں جو ابھی مجھے اور آپ کو آ رہا ہے، گولڈ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک طبقہ ایسا ہے جو روزانہ ایک ذخیرہ، ایک انبار اللہ کے راستے میں سونے کا خرچ کرتا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا تم شاید یہ گولڈ سمجھ رہے ہوں گے، یہ سونا، یہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں لگا رہتا ہے کہ اب کب دوسری نماز کا وقت ہوگا اور کب میں مسجد میں جاؤں گا۔ اس کو حدیث میں کہا جاتا ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ جمعہ کی نماز پڑھا، بازار میں گیا،
لیکن جب تک دکان میں بیٹھا ہے یہ سوچ رہا ہے کہ کب میں اذان ہوتی ہے اور مسجد جاتا ہوں۔ جس آدمی کی یہ کیفیت ہو جائے کہ ایک نماز کے ختم ہوتے ہی اس کو اگلی نماز کا انتظار ہو، اس آدمی کی یہ فضیلت ہے کہ وہ گویا ایک دن میں ایک تودہ، ایک ذخیرہ سونے کا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ ہم کو یہ صفت نصیب فرمائے۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ اعتکاف والے، ارے بولو بھائی، سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں؟ ابھی ظہر کی نماز ہوگی، ابھی عصر کی نماز ہوگی، ابھی مغرب کی نماز ہوگی، پھر تراویح کی، ٹھیک، ایک نماز کے بعد دوسری، تو ایک بڑی فضیلت۔ ہاں، ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنے والے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے سامنے عاجز اور رسوا کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ رسوا۔ اور یہ چیز اللہ کو بہت کیا ہے؟ پسند ہے۔ اللہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکے۔ نماز میں ہر چیز ایک رکھی گئی، قیام ایک، رکوع ایک، قاعدہ ایک، لیکن ایک ہی رکعت میں سجدے۔ اس کی حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اصل میں اللہ کو اپنے بندے کو اپنے سامنے عاجزی کرتا ہوا دیکھنا زیادہ پسند ہے، اس لیے ہر رکعت میں سجدے 2 رکھے۔ اعتکاف والوں کو دیکھ لو نا، ابھی منظر بنے گا، یہاں وہ پڑے ہوتے ہیں بیچارے، موبائل وغیرہ سب گھر پر رکھا ہوا ہے، اور اب موبائل کے بغیر تو میرا خیال ہے اب سانس لینا بھی مشکل ہے اس زمانے میں، لیکن الحمدللہ میں نے یہاں ایسے اعتکاف والے دیکھے ہیں جو 10 دن اعتکاف میں رہتے ہوئے موبائل نہیں لاتے۔ حالانکہ ضرورت کی بات کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ایسے نوجوان یہاں دیکھے میں نے پچھلے سالوں میں جنہوں نے 10 دن تک موبائل کو دیکھا بھی نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے رسوا کرنا ہوا جو اللہ کو کیا ہے؟ بہت پسند ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی ایک فضیلت، اعتکاف کا ایک مقصد یہ ہے، دیکھیے آپ نے بار بار سنا ہوگا، سوشل میڈیا پر ایک جملہ گردش بھی کرتا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ اعتکاف دراصل موت کی تیاری بھی سکھاتا ہے۔ ارے ہے کہ نہیں بھائی؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ کے بیٹھ گیا، پڑا ہے بیچارہ۔ کبھی کبھار رات میں مچھر بھی بہت ستاتے ہیں، تو تھوڑی بہت قبر کی یہ بھی یاد آ جاتی ہے کہ یار یہاں 1-2 مچھر اتنا حیران کر رہے ہیں، قبر میں تو احادیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق بڑے بڑے اژدھے اور یہ اور یہ اور یہ۔ تو قبر کی تیاری اور اعتکاف کے ذریعے جو بہت اہم بات چاہی جا رہی ہے، دل یہ کہتا ہے کہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں۔ کیا ہو جائے بھئی؟ آپ یہاں آ کر پڑھ جاؤ گے نا، آپ کو ثواب ملے گا۔ دیکھو اصحاب کہف 350 سال سوتے رہے، کچھ نہیں کیا۔ کیا ارادہ ہے پھر ہم بھی سو جائیں، عصر تک آرام کریں یہی؟ جی قرآن میں تذکرہ ہے، کتنے سال سوئے؟ 350 سال۔ اور اللہ نے ان کی عظمت کو بیان کیا۔ ایسے ہی اعتکاف والے ہیں، جیسے وہ غار میں سو گئے تھے اور اللہ نے ان کو 350 سال تک سلا دیا، ایسے اب یہاں جو بیچارے خیمہ لگا کر سو جائیں گے، ان کو سونے پر بھی اجر ہے، اور شاید اتنا اجر مل جائے کہ ہم کو عبادت پر نہ مل سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اعتکاف میں آ کر آپ صرف سو ہی رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے اب اصحاب کہف والوں کی یاد تازہ ہی کرنا ہے، وہ 350 سال سوتے رہے اور میں 10 دن سو کر بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات، ثواب تو ملے گا، آپ اعتکاف میں ہیں بہرحال، اس کا انکار تو نہیں ہے۔ میں ثواب اور عذاب کا جو ہے تو سرٹیفکیٹ بانٹنے یہاں نہیں بیٹھا ہوں، فضائل اور مسائل بتا کے اپنی جگہ لوں گا، لیکن اعتکاف کرنے والوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سے پوری امت کے لیے مانگے۔ کیا کریں؟ امت۔ دیکھیے جب بھی مانگو نا
تو سب کے لیے مانگنا شروع کرو. میں نے گزشتہ ہفتے اس کی طرف ہلکا سا اشارہ بھی کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے اہدنی نہیں کہا, کیا فرمایا؟ اہدنا, اے اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا. اب اس میں سب آ گئے, تو جب بھی مانگو نا سب کے لیے مانگو, اور خاص طور سے جس سے زیادہ چڑ ہے اس کے لیے اور زیادہ مانگ لو. ہوتا ہے نا, خیال آتا ہے دعاؤں میں کہ بس یہ اس سے نہیں بنتی, اس سے دل نہیں جڑتا ہے, انسانی فطرت ہے, اس سے میں بھی پاک نہیں ہوں. کبھی کبھار دعا کے لیے بیٹھو تو خیال آتا ہے نہیں اس کے لیے نہیں مانگنا, لیکن وہی سے شروع کرو, اللہ اس کو نواز دے. دیکھو اللہ کو پیار آ جائے گا انشاءاللہ. تو اعتکاف والے جو حضرات ہیں وہ اگر اعتکاف میں آ کر سو بھی جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا اعتکاف مقبول ہوگا. لیکن صرف سوتے ہی رہنا یا کسی اور ہی اعتکاف کا ایک بڑا مقصد اور اعتکاف کے ذریعے ایک بڑی چیز جو چاہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف والے دعاؤں کا اہتمام کریں, بہت زیادہ اہتمام کریں. ابھی اعتکاف میں بیٹھیں گے آ کر تو اپنا امیر طے فرما لیں اور اس کی اطاعت میں لگ جائیں, اور ہر دن یا ہر رات طاق راتوں میں خصوصاً لمبی دعائیں کریں, دل پھاڑ کے دل کھول کے مانگے, اور پورے ملک کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے مانگے. ہمارے ملک کے حالات بڑے نازک ہیں, بہت خوفناک ہیں, اور اب پتہ نہیں رمضان کے بعد کیا سنگینیاں ہمارے سر پہ کھڑی ہیں. پرسوں کے روز مولانا خیر محمد مکی صاحب مدرس حرم بھی اس چیز کو بیان کر رہے تھے کہ ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہیں. مجھے آپ میں سے کسی ساتھی نے وہ بھیجا ہے, اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہندوستان کے ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ قنوت نازلہ کا خصوصی اہتمام کریں. ہاں جی, تو اعتکاف والے حضرات جو ہے تو مانگنے کا بھی کیا کریں, اہتمام کریں. اللہ نصیب فرمائے. اعتکاف کے کچھ موٹے موٹے 2-3 مسائل بتا دیتا ہوں. یہ عبادت بڑی اہم ہے اور اللہ نے اس میں مسائل بڑے کم رکھے ہیں. اعتکاف کے ارکان کیا ہیں؟ جیسے نماز کے ارکان ہیں قیام, قرات, رکوع, سجدہ, ایسے اعتکاف کے ارکان کیا ہیں؟ پہلا رکن ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں انٹر ہو جانا. اور مسجد سے مراد مسجد کا حرم, یہ اس پلر کے آگے والا حصہ. غروب آفتاب سے پہلے مطلب افطار سے پہلے پہلے آپ نے آ جانا ہے, اور نیت ضروری ہے. کوئی یہ کہے کہ جی میں آ گیا بس, نہیں, دل سے آپ کو نیت کرنا کیا ہے, ضروری ہے, رکن ہے پہلا. دوسرا, جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے وہ سمجھدار ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نا دوسرے لوگ حیران ہو رہے ہیں. ہوتا ہے ایسا, وہ ایک آدھ ساتھی ایسا نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ پورے اعتکاف والوں کی مغفرت کرا دیتا ہے. پھر ایسے لوگ پلے بن جاتے ہیں. اور اگر ایسا بیٹھ جائے یہاں اعتکاف تو صبر سے کام لے, جھگڑے نہ, بحث نہ کریں. آپ کو دیکھو مسجد کا بھی احترام ملحوظ رکھنا ہے, یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے آپ حضرات کی, اعتکاف میں بیٹھیں. تو دوسرا رکن کیا ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے وہ عقل مند ہو, سمجھدار ہو. تیسرا رکن اعتکاف کا یہ ہے کہ جنابت سے پاک ہو, ناپاک نہ ہو, غسل وغیرہ کیا ہوا ہو. اور چوتھا ہے کہ جس جگہ وہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے وہ مسجد ہو اور شرعی مسجد ہو, عبادت خانہ نہ ہو. جیسے بامبے میں آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگوں کے نیچے عبادت خانے, اس طرح کے عبادت خانوں میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا. مسجد ہونا اور شرعی مسجد ہونا ضروری ہے. اعتکاف کی 3 قسمیں. کتنی؟ 3 قسمیں. ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف. مثال کے طور پر کوئی آدمی تھا, اس نے یہ نیت کی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا, یہ نیت کی. اس کو کہتے ہیں منت ماننا, نظر ماننا. جیسے ہی یہ نیت کی اس پر 1 دن کا اعتکاف کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. جب اس کا وہ کام ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں آ کر 1 دن کا اعتکاف پورا کرے.
اس کو کہتے ہیں واجب اعتکاف۔ ایک ہوتا ہے مستحب اعتکاف۔ مستحب اعتکاف جیسے مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کر لی کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا تب تک میں اعتکاف میں ہوں۔ ہم دعا نہیں پڑھتے نویت سنت الاعتکاف، یہ مستحب ہے۔ اب جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی اگر ہم نیت کر لیں تو سارے کے سارے جب تک یہاں بیٹھے ہیں تب تک ہم اعتکاف والے شمار ہوں گے۔ اور ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف، وہ یہ اعتکاف ہے 10 دن کا، جو آج سے شروع ہوگا اور چاند رات تک چلے گا۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہے، ایسے یہ اعتکاف بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے بھی؟ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کو ذرا خاص طور سے نوٹ فرمائیں۔ بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لیکن وہ اعتکاف کی حدود سے تجاوز اکثر کر جاتے ہیں۔ جیسے یہاں بھی ایسا میں نے دیکھا ہے اور ساتھیوں کو میں نے متنبہ کیا بھی۔ اب دیکھیے جیسے 10 لوگ 11 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر ایک ہی استنجا خانہ ہے، تو اچھا یہ اعلان بھی اب روا روی میں آپ سے کر دوں کہ بھئی اب یہاں اعتکاف والے بیٹھے ہیں نا، تو اوپر کے استنجا خانے کو اب استعمال نہ فرمائیں، نہ وضو خانے کو، اس لیے کہ اب یہ ان کے لیے ضروری ہو گیا۔ اب اعتکاف والے رہ گئے بیچارے، آپ وہاں کھڑے ہیں اعتکاف والے انتظار میں، ایسے ایسے میں نماز کا وقت ہو گیا، ان کو تو بڑا حرج ہے۔ حفظ الرحمان صاحب مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسا صحیح ہے، میں نے کہا نہیں، اس سے تو اعتکاف میں کراہت آ رہی ہے، کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ اوپر جو آدمی استنجا خانے میں بیٹھا ہوا ہے یا وضو خانے میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے گیا ہوا بچہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا ہے، اور چند منٹوں کے لیے اگر وہ وہاں کھڑا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا۔ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے عرض کروں گا کہ اب جو یہاں نماز کے لیے حضرات آتے ہیں، پہلی منزل کے استنجا خانے کو برائے مہربانی یہ 10 دن استعمال نہ فرمائیں، اس لیے کہ یہاں 10-11 ساتھی ہیں، ان کے وضو کے، ان کے استنجے کے تقاضے ہیں، اور ان پر اب وجوب شریعت کا آ چکا ہے، قانون میں یہ آ چکے ہیں نا، ہم تو کہیں بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ نمبر 1، بغیر شرعی عذر کے مسجد کے حدود سے باہر نکلنا۔ شرعی عذر جیسے استنجا خانہ، استنجا کے لیے جانا ہے، یا مؤذن کو اذان دینی ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی شرعی عذر، غسل کے لیے جانا ہے اور غسل خانہ مسجد کی حدود سے باہر ہے، تو اس طرح کے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ جائے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر اب وہ نہیں جا سکتا، جائے گا تو فوراً اس کا اعتکاف کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، کوئی آدمی ہے جو اعتکاف میں بیٹھا ہے لیکن اس پر جنون کے، پاگل پن کے یا بے ہوشی کے دورے پڑ جاتے ہیں، وہ بے ہوش ہوا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بے ہوش رہا، تو اس حالت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ میں نے اس کے نواقص بھی آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ ہمارے معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی وہ اچھا یہ ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ ہم 1 دن کا 3 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن واجب جو اعتکاف ہے سنت مؤکدہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ 10 دن کا ہے۔ جو لوگ 3 دن کے لیے بیٹھیں گے ان کا اعتکاف بھی عبادات میں شمار ہوگا انشاءاللہ، 1 دن کے لیے بیٹھیں گے ان کا اعتکاف بھی شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے خواتین، ہاں بڑی اہم بات، خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھیں، اور عرض یہ کرنا ہے کہ اپنی خواتین کو عبادات کا موقع دیں۔ دیکھیے ہماری خواتین کے پہلے 2 عشرے پکوڑے بنانے میں گزر جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ پہلے 2 عشرے، اب تیسرا عشرہ جو شروع ہوتا ہے تو پورا خریداری میں نکل جاتا ہے۔ تو اپنی خواتین کو جو فرسٹ کلاس لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے گھروں میں خادمہ ہیں، ان کے گھروں میں خدام ہیں، اور ان کے گھروں میں ملازمین ہیں، ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں، ان کے گھر کی خواتین کو عبادت کا بڑا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن جو متوسط کلاس لوگ ہیں اور جو نچلی سطح کے لوگ ہیں
ان کے یہاں خدام وغیرہ نہیں ہیں، ان کی یہ حالت ہے کہ بیچاری خواتین جو ہے تو دن رات کام میں لگی ہوتی ہیں اور آخری عشرہ آتا ہے تو شاپنگ کے لیے نکل جاتی ہیں۔ اپنی خواتین کو عبادات کا اہتمام کرنے کا پابند بنائیں۔ اللہ ہم سب کے رمضان کو اور اس میں کی گئی عبادات کو قبول فرمائے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان سب کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔